अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। अफगान तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि कल रात 12 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फ़िज़ाई हमले किए हैं। DGISPR ने आज इन तमाम इल्ज़ामात को कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है और ये कहा है कि पाकिस्तान अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई करेगा तो छुप छुपा कर नहीं बल्कि एलानिया तौर पर की जाएगी। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस तरह की कोई जवाबी कार्रवाई का इरादा रखती है, क्योंकि हालिया दिनों में होने वाली तमाम दहशतगर्दी के वाक़यात जो है वो उनके ताने बाने काबुल से मिलते हैं। इस पर सलीम बुखारी साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। सेकेंडली मौलाना फजलुर रहमान बिलाखिर ख्वाब गफलत से जो है वो बेदार हो गए हैं और रह कर उन्हें ख्याल आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम को JUIF जो है वो मुस्तरद करती है मुकम्मल तौर पर। इसके साथ ही PTI ने भी 27वीं आईनी तरमीम का बाइकआउट तो किया था, मगर उसके नतीजे में बनने वाली आईनी अदालत के बाइकआउट के हवाले से जो है वो ताहाल फैसला नहीं हो सका। इसके अलावा कुछ और अहम और इंटरेस्टिंग सियासी खबरें और उन पर सलीम बुखारी साहब का तज्ज़िया सेकंड सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। एंड लास्टली कायरा में डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर अमल दरामद के लिए सेकंड फेज पर अमल दरामद के लिए हमास के साथ जो है वो मुज़ाकरात जारी हैं। तमाम इश्यूज़ पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, अफगान जो तालिबान रजीम है उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि कल उन्होंने हमारे FCG हेडक्वार्टर्स पर हमला किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि रात 12 बजे के करीब मिडनाइट में पाकिस्तान ने भी फ़िज़ाई हमले किए हैं। ऑल्दो DGISPR ने इसको रिजेक्ट किया है। आपको क्या लगता है कि हमले हुए हैं, नहीं हुए, फॉल्स फ्लैग है क्या, ये क्यों कर रही है तालिबान गवर्नमेंट? देखिए, पहले एक तासुर था ये कि चूँकि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी इमारात कहते हैं वो अपने आप को, तो उनसे ये तवक्को नहीं की जाती थी कि वो झूठ बोलेंगे। लेकिन ये अब जब से ये हमारी तलखियाँ शुरू हुई हैं उनके साथ से, तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर अक्सर झूठ बोलते हैं। वो चाहे मुज़ाकरात हों जो इस्तांबुल में हुए हैं, चाहे मुज़ाकरात हों जो उससे पहले कतर में हुए थे, दोहा में, उन्होंने एक पोजीशन के बाद दूसरी के बाद तीसरी पोजीशन जो है वो तब्दील की है। हम उनसे सिंपल बात कर रहे थे कि आप पहली बात तो ये कि ये तस्लीम करें कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। दूसरा ये कि आप ये तस्लीम करें कि TTP को वहाँ काफ़ी सहूलतकारी मिल रही है और आप ये भी तस्लीम करें कि आप आइंदा ये सहूलतकारी नहीं करेंगे। ये इतना जेन्युइन मुतालबात हैं तीनों के तीनों कि इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आपको ज़बानी गारंटी तो देते हैं लेकिन हम लिख के नहीं देंगे जी। अब वो लिख के देने की कुछ वजह मैंने कल भी बयान की थी, आज मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत के साथ अगर मुनासिब होगा तो करूँगा। वो ये है कि जो काबुल गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं है। उसको मुख्तलिफ जो दहशतगर्दाना ग्रुप हैं और जो तंजीमें हैं, जो तश्कीलात हैं, उन्होंने घेरा हुआ है। लिहाजा वो अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली एक्ट भी नहीं कर सकती। यही वजह है कि ऐसे मुल्क के साथ जिसने उनकी हुकूमत के यानी पाया तकमील तक पहुंचने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया हो, उससे पहले रूस के हमले से उसकी जान छुड़ाने के लिए उसके साथ मिल के जहाद किया हो, जो आपको पता है 1 दहाई के ऊपर मुनसर था, उसके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत समझ में नहीं आता। अब इल्ज़ाम ये है कि हमने 3 सूबों में, जिसमें पख्तिया है, खोस्त है और कुन्नड़ है, उनमें कल रात को 12 बजे के बाद हमला किया है। हमने किया है, DGISPR कह रहे हैं नहीं किया। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने इल्ज़ामात, मैं उनके इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो जो पख्तिया में खोस्त में जो कुछ हुआ है उसमें तो 10 हलाकतें भी हुई हैं। Having said this, बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि हमले एक्चुअली हुए हैं या फॉल्स फ्लैग है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से भारत के साथ अफगान गवर्नमेंट की जो कुर्बतें बढ़ती जा रही हैं, तो हो सकता है वो वही वाली स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही हो कि यहाँ पर फॉल्स फ्लैग करके एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया जा रहा हो। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल जो कहते हैं सही रंग पकड़ी है, ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए कि इस वक्त अफगान हुकूमत जो है एट बेस्ट इज़ एजेंट ऑफ द इंडियन हायरार्की जो वहाँ पर है। BJP की हुकूमत कह लीजिए, आप डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ हैं उनका देख लीजिए, या वो जो अजीत ओवल हैं जो सलामती के मशीर हैं उनका देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हथे एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान जी। लिहाजा वो अपनी हजीमत भी मिटा रहे हैं, अपनी शिकस्त का ज़ख्म भी चाट रहे हैं, पर काफ़ी सारी कैफियतों से दोचार है हिंदुस्तान की लीडरशिप, और वो समझते हैं कि अफगानिस्तान के ज़रिए वो हमें ब्लीड करा सकते हैं। हमने 2 मरतबा उनको वाज़ेह पैगाम दिया है कि जितना मर्जी आपको उकसा ले हिंदुस्तान, हमसे पंगा ना करना, क्योंकि पंगा करोगे तो नुकसान होगा जी। लिहाजा हमने क्या किया, हमने पहले उनको काबुल में कार्रवाई करके मैसेज दिया
اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پکتیا میں کارروائی کر کے ان کو میسج دیا کہ اگر ہم چاہیں تو آپ کی کوئی جگہ جو ہے وہ ہماری یعنی گرفت سے باہر نہیں ہے. اس کے بعد جو ایک دن کی لڑائی لڑی ہم نے، جب ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ یعنی گروہ در گروہ پاکستان میں اللیگلی انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہمیں انہیں روکنا پڑا. ایک دن میں ہم نے نہ صرف یہ کہ ان کی 25 پوسٹ کے اوپر پاکستانی جھنڈا لہرایا، وہ بے پناہ پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈا لہرا کے وہاں سے بھاگ گئے. ان کے بھاگتے کی ویڈیوز ہم نے کئی دفعہ دکھائی ہوئی ہیں، وہ منظرنامہ بھی قابل دید نہیں تھا. جی بخاری صاحب، یہ جو افغان رجیم کے سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر کلیئرلی یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے حملہ کیا ہے کل رات. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے، بالکل اگر یہ سفید جھوٹ ہے تو اب اس دور میں یہ بولا جا سکتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی یہ ثبوت مانگتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں، یہ اس وقت نا مکاری کر رہے ہیں. یعنی ضرورت کے تحت جھوٹ بولنے کو مکاری سمجھتا ہوں میں. وہ ضرورت کے تحت جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے جی، ہم پر تو حملے ہو رہے ہیں، دیکھیں نا جی ہم پر تو حملے ہو رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر ہر اگلے واردات میں جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے، افغانستان کے وہ شہری. جی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح سے یہ بات جو ہے وہ باور کروائی جائے کہ پاکستان نے حملے نہیں کیے، اور الٹا جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے سارے ثبوت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کے وہ افغانستان سے لے. آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی جسٹ یہی ہے کہ ہم نے تو اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن بھارت کو بھی وارننگ دے کے، ٹائم دے کے کہا تھا 2 گھنٹے انتظار کریں ہمارے ہیں، اور دن کی روشنی میں کیا تھا، رات کے اندھیرے میں نہیں کیا تھا. تو انہوں نے آج یاد بھی یہ دلایا ہے ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کے بعد کہ ہم چھپ کے وار نہیں کرتے، ہم اعلانیہ کرتے ہیں، اور ہم ریاست کی طرح بیہیو کرتے ہیں. ہم آپ کب تک عبوری حکومت رہیں گے؟ کتنی دیر ہو گئی آپ کو اقتدار سنبھالے ہوئے وہاں؟ آپ ابھی تک عبوری ہیں، آپ کو کوئی ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بٹ اگر نہیں بھی ماننا ہے تو ایٹ لیسٹ ایکٹ لائک اے اسٹیٹ. مگر جیسا میں نے ابتدا میں کہا، اٹ از ناٹ اے اسٹیٹ یٹ. نہ یہ کبھی رہی ہے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ ٹرائبل چیفٹن سوسائٹی ہے، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے تحت دنوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں اقتدار بدلتے رہے ہیں، نئے نئے چیفٹنز آتے رہے ہیں، اور 100 کے قریب مختلف گروہ حکمران رہے ہیں افغانستان کے اوپر. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب، جب بھارت نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم نے ایک تو جوابی کارروائی کی، پھر دوبارہ ان پر اٹیک کر کے میسج دیا کہ ہم اپنی سوورنٹی اگر ہماری بریچ کی جائے گی تو اس کا جواب دیا جائے گا. اب یہاں پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی کارروائی کی گئی تو اعلانیہ طور پر کی جائے گی. اب آبویسلی پاکستان کی سیکیورٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. ریسنٹ واقعات میں ہم نے دیکھا کہ ساری جتنے شواہد ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ افغانستان سے یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے. تو کیا اس دفعہ ہماری جو سوورنٹی بریچ ہو رہی ہے اس کو بھی اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا؟ دیکھیے، ہم نے 2 مرتبہ پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، ہم نے کوئی ڈھکی چھپی واردات نہیں کی ہے. ہم نے کھل کے وارننگ دے کے کہ اوکے وی آر کمنگ. اب بھی ہم کریں گے اگر تو وی ول ٹیل دم وی آر کمنگ، اینڈ وی نو دے کانٹ ڈو اینی تھنگ، دے کانٹ اسٹاپ اس. اگر وہ کوشش بھی کریں گے تو ایون دین دے کانٹ اسٹاپ اس. اچھا، اب وہ جو گیدڑ بھبکی دی ہے انہوں نے ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، وہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اسلامی امارات جو ہیں اب ہم فیصلہ کریں گے کہ کب ہم نے اس کا جواب دینا ہے. ہاں جی. My dear ذبیح اللہ مجاہد، you are not in a position to respond to Pakistan. ایک تو یہ کہ آپ اپنی کھال میں رہیں، آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے وہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. ارے جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، جب بولنے لگے تو ہم ہی پر برس پڑے. کیا بات ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کے پالے ہوئے جانور جو ہیں یہ ہماری سلامتی کو خطرہ لاحق کریں گے. میرا نہیں خیال کہ ہماری زندگی میں وہ دن آنے والے ہیں. شاید اوپنلی اعلانیہ طور پر ان کے پاس اس طرح سے نہ تو فوج ہے نہ ایئر فورس ہے کہ جو اٹیک پاکستان کے اوپر وہ کر سکیں. ہماری سوورنٹی پر اس کا ہماری فورسز آلریڈی ہائی الرٹ پر ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ان کے پاس ویپن ہے وہ بھی بہت زیادہ لیتھل ہے، اور وہ ہے گوریلا وارفیئر کا، کہ وہ لوگ چھپ چھپا کے اپنی پراکسیز کے تھرو جو ہے وہ پاکستان میں حملے کرواتے ہیں. دیکھیے، یہ بزدلانہ فعل ہے، یہ کسی ریاست کا ریاکشن نہیں ہے. ان کے پاس اسلحہ بے پناہ، لیکن چلائے گا کون اس کو؟ وہ انہوں نے خود اپنی افواج بنا کے چلوانے کی بجائے انہوں نے تقسیم کر دیا. یہ ساری جو تنظیمات جن کا ذکر میں نے کیا ہے، بے پناہ تنظیمات ہیں. میں کس کا ذکر کروں آپ سے؟ داعش وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، حزب اسلامی، حزب پتہ نہیں کیا کیا مختلف ناموں کے ساتھ تنظیمات وہاں پر موجود ہیں. اور یہ جو کابل حکومت ہے یہ ہاسٹیج ہے. دیکھیے، جو جنرل شریف نے ایک اور بات اہم کہی ہے کہ بھائی ہمارے لیے
اب گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق نہیں رہی ہے. جی ہمارے لیے آپ تو اب بیڈ طالبان ہیں سارے, جی بالکل, اور آپ سے نبٹنے کا طریقہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہاں, یہ ہمسایوں کے ساتھ ساتھ اپنے ملک والوں کو بھی. جی جی ایبسولوٹلی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اور اہم بات کی ہے, ان کا یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں آتی ہیں جو کہ جن کا 90% جو ہے وہ افغانستان سے سمگل ہو کے آتا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے حکومت کو. کیوں؟ کیونکہ اکثر دہشت گردی کے واقعات میں استعمال ہونے والی گاڑیاں جو ہیں وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں. بالکل. بخاری صاحب انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا بلٹ اور بزنس ایک ساتھ نہیں ہوگا, یعنی کہ ہم افغانستان کے ساتھ تجارت تب تک نہیں کریں گے جب تک امن نہیں ہوتا پاکستان کے اندر. کیا اس بات سے اتنا پریشر بلڈ ہوگا افغان گورنمنٹ کے اوپر کہ وہ طالبان اگین رجیم جو ہے وہ میز کے اوپر آئیں اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں؟ ایبسولوٹلی. وہ میز پر آنے کو چھوڑے, وہ منتیں کریں گے آپ کی, اس لیے کہ افغانستان از اے لینڈ لاک کنٹری. جس نے وزٹ کیا ہوا اس کو, جو اس نقشے سے پوری طرح واقف ہے اس خطے کی, ایران از اے لینڈ لاک کنٹری ان دا سینس کہ ان کی سپلائی کا سب سے بڑا روٹ جو ہے وہ دیٹ از تورخم بارڈر. جی. انہوں نے جب ہندوستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہی تو انہیں واگا چاہیے تھا, جب انہوں نے انٹرنیشنل تجارت کرنی چاہیے تو ان کو کراچی ایئرپورٹ اور ہماری پورٹ چاہیے تھی. جتنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت چیزیں آتی ہیں وہ سب پاکستان سے ہی تو گزر کے جاتی ہیں, اور اگر وہ دوسرے روٹ سے جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم استعمال کریں گے اس سے جائیں گی تو ان کی پڑے قیمتیں 2 گنا ہو جائیں گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوش کے ناخن جو ہے, ہم ویسے مشورہ دے رہے ہیں ان کو کہ جلدی لے لیں, لینے انہیں پڑیں گے. دے کین ناٹ سروائیو. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دوں. لیٹ اس گو بیک, آج سے 10 سال پہلے نیٹو فورسز وہاں پہ موجود تھی بڑی تعداد میں, یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل یاد ہے. امریکن فورسز بھی وہاں تھی. جی. ہم نے ایک چیز کی وجہ سے سلالہ کا روٹ بند کیا تھا 10 دن کے لیے, تو امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے اٹ کیم ڈاؤن آن ٹو اٹس نوز. یعنی سپلائی روٹ ہم نے بند کیا تھا تو ان کا جینا مشکل ہو گیا تھا. یہ جو قطاریں دیکھ رہی ہیں نا آپ 4-4, 5-5 کلومیٹر کی دونوں طرف لگے ہوئے, یہ ان کی لائف لائن ہے. جی. اپنی لائف لائن کو اگر وہ قطع کریں گے تو جائیں گے کہاں, یہ ان کی لیڈرشپ کو سوچنا پڑے گا اور وہ جلد سوچیں گے. جی. بخاری صاحب ابھی ریسنٹلی اسلام آباد کچہری پر جو حملہ ہوا اس کی انویسٹیگیشنز جاری تھی. آج وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ صاحب نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اس کے سارے تانے بانے جو ہیں, جو بھی اس کو پیچھے سے پلان کر رہا تھا وہ افغانستان میں اس کے سرگنا نور ولی مسعود اپنے کمانڈر کے تھرو یہ سارا منصوبہ جو انہوں نے دیکھیے. بخاری صاحب وزیر اطلاعات بھی بات کر رہے ہیں, پھر اس مجرم کا خود اعترافی بیان بھی جو ہے وہ موجود ہے. دیکھیے جو بات کی جاتی ہے نا کہ جی پاکستان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے, اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایک ایسا بندہ جو سہولت کار بھی تھا, جو ہینڈلر بھی تھا, وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے رہا ہے. یہ ویڈیو ساری دنیا میں جائے گی. ہم دنیا کے ہر فورم پر, ہر کیپٹل میں بھیجیں گے یہ کہ یہ دیکھیے, یہ بتا رہا ہے کہ لائن کیا ہے, چین کیا ہے, کہاں سے جیکٹ ملتی ہے, کہاں سے روٹ ملتا ہے, کہاں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو قابل تحسین بات ہے وہ یہ کہ اتنے بڑے واقعے کے مجرمان کو اور ان کے سہولت کاروں کو 4 دن کے اندر گرفتار کرنا. آئی وانٹ ٹو کمپلیمنٹ دا کنسرنڈ اتھارٹیز, کیونکہ اس سے بھی بہت ڈسکریجنگ میسج, یعنی ڈسکریج کرنے کا میسج جاتا ہے ان فورسز کو جو پاکستان کے امن کے دشمن ہیں یا اس کے خلاف ہیں اور یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. جی بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایکچولی ٹائم شارٹ ہے. جاتے جاتے میں اتنی بات کروں گی کہ جعفر ایکسپریس پر اگین حملے کی اطلاعات موجود جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں. ان سارے حملوں کو ہم شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. تو شو مولانا فضل الرحمان کو بالآخر خیال آ گیا ہے کہ JUIF جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے. جی بخاری صاحب آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے وہ تو سنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کافی رہ کر خیال آ رہا ہے, کافی دیر سے ان کو ہوش آئی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا, ہم تاریخ کے پنے الٹتے ہیں جب ہمیں کسی بیان کی صداقت یا اس کی حقیقت کا پتہ کرنا ہوتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جب پیش ہوئی تھی, اس کے مسودے کے اوپر جو گفتگو کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے, اگر میں ریکال کروں اس کو یا میرا پروڈیوسر دکھا سکتا, تو وہ اس سے بھی زیادہ سخت تنقید تھی یہ جو بھی 27ویں ترمیم کے حق میں کے خلاف کر رہے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جا کے ووٹ کس کو دیا تھا؟ 26ویں آئینی ترمیم کو. ان کے ووٹ کے بغیر وہ اس وقت پاس ہی نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے. مولانا اپنے چپس اوپر رکھنے کے بادشاہ ہیں. میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں, بار بار مجھے کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے. مولانا اچھے کھلاڑی ہیں, سیاست کے اچھے کھلاڑی ہیں. مثال کے طور پہ وہ ابھی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بڑی زیادتی کی ہے. اس نے, وہ جمہوریت کے لمبردار تھی اور اس نے ووٹ دے دیا 27ویں ترمیم کو, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان سے دوستانہ شکوے کا حق رکھتے ہیں. اور بھائی سیاست میں دوستانہ شکوہ کیا ہوتا ہے بھائی؟
سیاست میں تو ادھر آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. اور بخاری صاحب پھر اتنی ہمت کرتے کہ اس ترمیم کے اگینسٹ ووٹ دیتے نا, انہوں نے تو بائیکاٹ کر دیا. میں بائیکاٹ کر لیا نہیں, میں خود تو باہر تشریف لے گئے تھے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جب آپ نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تو آپ کے پاس 85 بہانے ہوتے ہیں. بنگلہ دیش کا دورہ رکھ لیا انہوں نے, وہاں جا کے اجلاس سے خطاب کیا, ادھر 17ویں ترمیم آرام سے پاس ہو گئی. ایک بات مجھے بتائیے کہ آپ اگر اپنے دشمن, آپ کے خلاف ایک دشمن لڑائی لڑ رہا ہے, اگر آپ کے کچھ دوست اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں تو وہ آپ کے دوست ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کی کاہے کی دوستی ہے. یہ سمپل بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. مولانا اسٹیبلشمنٹ سے, نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے 2 وجوہات پر ناراض ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے, وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے 2018 اور 2024 کے الیکٹرل پروسیس سے باہر کروایا ان تینوں نے. اچھا, اسٹیبلشمنٹ, پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ, اور وہ اس پر سخت نالا ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا قصہ تو پاک ہو گیا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم لانے کے لیے انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں. نہیں, بات ہوئی تو تھی, مولانا صاحب کے پاس مسودہ سب سے پہلے بھیجا گیا تھا. دیکھیے وہ بھیجا تو گیا تھا, لیکن انہوں نے جا کے ترلے ورلے تو نہیں کیے نا, کسی نے کوئی وفد شفد نہیں کیا. تو اسی ناراضگی پر وہ پھر بنگلہ دیش چلے گئے. جی, ویری انٹرسٹنگ. بخاری صاحب, مولانا صاحب یہ بھی بات کریں کہ آصف علی زرداری صاحب پہلے جیلوں میں رہ چکے ہیں, اب مطلب آگے ان کو استثناء دے دی گئی ہے, تو پیپلز پارٹی کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ دیکھیے نا, وہ نا انڈر ہینڈ قسم کا یعنی تبصرہ فرماتے ہیں. ایک تو نام نہیں لیتے ہیں اکثر اوقات. جی, ایک ہی کو استثناء ملا ہے نا, وہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان, اور اس کے اندر بھی پروائزو ساتھ لگا ہوا ہے اس کے کہ اگر وہ ایک دفعہ صدر رہنے کے بعد دوبارہ کوئی سیاسی عہدہ لیں گے تو یہ استثناء ختم تصور ہوگا. جی, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی 2-4 وزٹس ہوں گی پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی, بلاول جائیں گے ان کے گھر, زرداری صاحب ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں مل لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ان کو چاہیے کیا بخاری صاحب؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس مین سٹریم پالیٹکس میں آئیں. جی, ان کی جماعت بہت سٹرونگ ہے, ان کے پاس فالوئنگ بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے اسمبلیوں میں وہ بہت سکیزڈ ہے. لیکن ابھی تو ہم جس طرح سے مائنس پیپلز پارٹی والے فارمولے کی بات کریں تو اس میں تو JUIF جو ہے وہ ریلیونٹ ہو گئی ہے کافی. دیکھیے ریلیونٹ تو وہ ہمیشہ سے ہے. نواز لیگ میں ایک کمال یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مولانا فضل الرحمان کو ناراض کرنا افورڈ نہیں کر سکتے. جی, آپ دیکھیے چاہے وہ 26ویں ترمیم کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, الیکشن کا مسئلہ ہو, الیکشن کے بعد جو کنٹروورسیز تھی اس کا مسئلہ ہو, وہ الٹیمیٹلی یہ اونٹ کس طرف بیٹھنا ہے یہ طے ہوتا ہے پہلے سے. جی, تو ہیونگ سیڈ دیٹ 2-3 چیزیں اور امپورٹنٹ انہوں نے کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ عدالت میں تھی, اس کے اوپر فیصلہ ہونا باقی ہے, یہ 27ویں بھی لے آئے. بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی بات میں وزن ہے, لیکن وہ الٹیمیٹلی اگر 27ویں ترمیم کا حصہ بھی بن جائیں گے تو کیا ہوگا. بالکل, پہرا دیں اپنی بات پر تو پھر مزہ ہے اس ساری صورتحال کا. بخاری صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک آئینی عدالت کے بائیکاٹ کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا, although 27ویں ترمیم کا بائیکاٹ تو انہوں نے کیا ہوا ہے, تو یہ کیا ہپوکریسی ہے؟ دیکھیں یہ چون کا جو مربع ہے نا PTI, اس میں جتنے منہ ہیں اتنی ہی زبانیں ہیں. جی, اس لیے آپ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی 50 کی ہوئی باتیں جو ہیں اس کی تردید ہو چکی ہے, اس کو شٹ اپ کال بھی مل چکی ہے. اب پھر انہوں نے ایک درفنتنی چھوڑ دی. مجھے بتائیں, جب آپ نے ایک ترمیم کے پاس ہونے کی مخالفت کی اور بائیکاٹ کیا پارلیمنٹ میں, تو آپ آئینی عدالت کو کیسے مان سکتے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہتے بھی نہیں کہ آئینی عدالت نے تو جنازہ نکال دیا ہے. یہ جو ڈویلٹی ہے, اس لیے کہ ان کو توقع ہے کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے گا, لیکن ایسی توقع ان کو ہونی تو نہیں چاہیے. ہاں نہیں دیکھیے نا, میں نے کہا نا آپ سے چون کے مربع سے پھر آپ کیا آپ مسکرا دیتی ہیں جب میں چون کا مربع کہتا ہوں. دیکھیے جہاں پر جتنے منہ اتنی زبانیں ہوں, جہاں پر فیصلہ کرنے والا ایک شخص ہو اور اس کے نیچے لوگ فیصلے کرنے کی صلاحیت کو منوانے کے چکر میں مختلف بیانات دیں, وہاں یہی امبیرسمنٹ ہوتی ہے. آپ کو میں 1-2 بیان سے سنا دیتا ہوں. بیویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. Will you trust it? Will you believe it? No, definitely not. میری وائف, میری اہلیہ سیاسی نہیں ہے. Will you trust it? تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی سیاسی بیان بازی ہوتی ہے جس کو اگر کھنگالنے بیٹھے تو بس برا ہی حال ہے. جی, بخاری صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ بھی اس حوالے سے کافی بات کریں کہ ضمنی الیکشنز کا کوئی بائیکاٹ PTI نے نہیں کیا ہوا تھا, یہ تو اندر کھاتے ساری انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑے کیے تھے, ان کو بیک بھی کر رہے تھے, پھر مخالفت میں کیمپین بھی چلا رہے تھے. دیکھیں ان کی بات میں وزن اس لیے ہے کہ جتنے بھی لوگ اس الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کھڑے تھے, ان سب کا تعلق PTI سے تھا. چاہے وہ آزاد کے نام سے کھڑے تھے, کیونکہ آزاد تو کھڑا ہونا تھا انہوں نے, چونکہ پارٹی جو ہے وہ آفیشلی تو بائیکاٹ کر چکی ہے نا.
پھر ان کی کیمپین چلائی گئی, جی ان کو ووٹ پڑے ہیں. تو یہ بات تو عظمہ بخاری کی ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن انہوں نے بائیکاٹ کرنے کے باوجود کنٹیسٹ کیا ہے. جی اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس بائیکاٹ کی بھی سمجھ نہیں آتی, آپ کو آتی ہوگی, کہ ہری پور میں ٹھیک ہے اور باقی جگہ پہ ہم ایک لاہور کی کانسٹیٹوئنسی اور ایک ہری پور کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس دو میں تو سب ٹھیک ہے, لیکن ادروائز ہم اس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں, لے دے کہ پھر وہی چونچو کا مربع. لیکن بخاری صاحب ہری پور میں بھی الیکشنز تو ہار ہی گئے ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بھی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بخاری صاحب مصر میں جو ہے وہ حماس کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے پیس پلان کے اوپر, اس کے سیکنڈ فیز کو عملی طور پر شروع کرنے کے لیے. بخاری صاحب حماس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہتھیار پھینکیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ حماس اس سے ایگری کرے گا؟ دیکھیے, یہ سب سے بڑی خواہش اسرائیل کی ہے کہ حماس کو انعام کیا جائے تاکہ اس کو تباہ کرنا آسان ہو جائے. جی اس سب میں سارے مسلمان ممالک, سارے عرب ممالک اور پورا ویسٹ اس سازش میں شریک ہے. جتنے بھی ثالثکار ہیں وہ سب امریکن ایجنڈا ٹو کر رہے ہیں, وچ مینز کہ یہ سب کچھ ایسا ہو کہ اسرائیل کے لیے حماس کا خاتمہ کرنا آسان ہو جائے. اسی لیے حماس نے بھی اب اس کے مقابلے میں کڑی شرطیں لگا دی ہیں. جی اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسی حکومت کے آگے ہم ہتھیار پھینکیں گے جو یونائٹڈ نیشن کے تحت بنے, اقوام متحدہ کے تحت, اور وہ جو اتھارٹی ہو جس نے گورن کرنا ہے غزہ کو, اس میں میجورٹی فلسطینیوں کی ہو. یعنی سخت شرط ہے. جی وہ صرف اس لیے کہ نیتن یاہو کے بارے میں خود اسرائیل کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ لاشیں ملنے کے بعد جب پوری مل جائیں گی اور قیدیوں کی رہائی کے بعد یہ جنگ دوبارہ شروع کرنی ہے اس نے. ابو صاحب تقریباً 500 دفعہ تو آلریڈی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور 350 لوگ مار چکے ہیں وہ جنگ. یہ جو تفصیلات ہمارے سامنے پڑی ہیں جی یہ شرمناک ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی ایک لفظ آپ نے کسی مسلمان سربراہ کے منہ سے سنا ہو کہ یہ کیسی جنگ بندی ہے جس کے بعد اتنی خوفناک وائلیشنز ہو رہی, 497 وائلیشن آف دیٹ سیز فائر, اور 342 سے زیادہ فلسطینی شہید آپ بتا چکی ہیں. میرے پاس اس سے بھی زیادہ جو بدترین مثال ہے وہ یہ ہے کہ جنگ نے فلسطینی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. یہ بحران 1960 کے بعد 10 بدترین معاشی زوال میں سے ایک ہے. جی یعنی اکانومی ان کی تباہ, ان کی لاکھوں کے حساب سے لوگ اپاہج اور شہید ہوئے, آپ نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے, اس کے باوجود آپ ان کے اوپر کڑی سے کڑی شرطیں جو ہیں وہ مسلط کر رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا یا یہی رویہ جاری رہا تو اسرائیل تو پتہ نہیں ختم کرے گا کہ نہیں کرے گا اس معاہدے کو, حماس اس سے باہر نکل جائے گی. لیکن بخاری صاحب اگر یہ معاہدہ نافذ العمل رہتا ہے, اسی طرح سے اس پر کام ہوتا رہتا ہے اور مسلم فورسز جو ہیں وہ جس طرح سے بات کی بین الاقوامی فورس کی, اس میں مسلم کنٹریز کی فورس بھی ہوگی, وہ آ جاتے تو کیا حماس ان سب کا مل کر مقابلہ کر لے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو معاہدے کی روح کے مطابق ایکٹ کیا جائے تو حماس اس کا حصہ رہے گا, لیکن اگر ہر فیصلہ جو ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہونا ہے, اسرائیل کو اس سے فائدہ پہنچے, تو حماس اس سے باہر نکل جائے گی. اینڈ دیٹ ول بی اے ویری ڈینجرس سچویشن. یہ جو برداشت کر رہے ہیں نا پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اور جو یہ ثالثکار ہیں, یہ بلا وجہ نہیں ہے. دے نو وٹ حماس کین ڈو اینڈ وٹ حماس ول ڈو. جی یہ اگر تو کھائی پی روٹی ہوتے وہ تو اب تک تو اجاڑ دیا ہوتا ان کو. بالکل بالکل. تو بخاری صاحب پھر آپ سچویشن کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ حماس سے بار بار یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک دے, غیر مسلح ہو جائیں, ان کو سیف پیسج پرووائڈ کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے, اور اب جو ہے حماس کا تو کیٹیگوریکلی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک فلسطینی اتھارٹی کے سامنے جو کہ فلسطینیوں کے رائے سے آئے اس کو ہی جو ہے اس کے سامنے ہتھیار. اس سے بھی بڑی شرط جس پر سب کا اتفاق تھا وہ تھا 2 ریاستوں کا قیام. جی کہاں ہے وہ؟ ایسا تو کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. تو ہمارا کہیں ذکر ہی نہیں ہے, ہوتا کیا دکھائی نہیں دے رہا, کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے حماس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے معاہدے کا حصہ بن جائے گی؟ میرا نہیں خیال وہ بنے گی. اور مجھے یوں لگتا ہے, جس طرح کل ہم ایک رپورٹ کا ذکر کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ اپنی پراکسیز کو, چونکہ ویسٹرن رپورٹ تھی تو وہ لہٰذا ایران کی پراکسیز کہہ رہے ہیں, ویسے تو وہ جد و جہد آزادی ہے, ان کو جس طریقے سے وہ عام کر رہا ہے تو خطرہ تو امریکہ میں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اسرائیل خوفزدہ ہے کہ ایران پھر کہیں اس کے اوپر حملہ نہ کر دے. میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا کہ ایران کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اٹ از چینجڈ. اٹ از نو لانگر این آئسولیٹڈ کنٹری because of the American sanctions. It has openings from the Chinese government,
फ्रॉम द रशियन पुतिन। उनको असला भी मिल चुका है, न्यू टेक्नोलॉजी भी मिल चुकी है। हमने भारत को नाक चने कैसे चबवाए विद न्यू टेक्नोलॉजी Yes. एंड बेस्ट एबिलिटी टू यूज इट स्ट्रैटेजी और एंड देन स्ट्रेटजीज। ईरान ने स्ट्रेटजी से इसराइल के खिलाफ जंग जीती है, हारा नहीं है वो। जी बुखारी साहब, अगर आप ये बात करें कि हमास गैर मुसल्लह नहीं होती तो फिर आप सूरत हाल को ज्यादा संगीन होता नहीं देख रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा कि सिविल वॉर स्टार्ट हो सकती है? एब्सोल्युटली वो गुरिल्ला वॉर की तरफ तो जाएंगे ही, क्योंकि अभी तक भी वो उनका जो सुरंगों वाला निज़ाम है ना पूरे गजा के नीचे, वो अभी तक भी एक्सप्लोड नहीं हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब आप इतना सुप्रेस कर देते हैं किसी जद्दोजहद आज़ादी की तंजीम को, फिर वो अपना दायरा कार बढ़ाते हैं जी, फिर वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते हैं। फ़लस्तीनी कौन सा मुल्क ऐसा है जहाँ फ़लस्तीनियंस नहीं है? जब उनको पता लगेगा कि पूरी दुनिया ने उनके खिलाफ एका किया हुआ है उनको ख़त्म करने के लिए, तो ये लड़ाई घर घर जाएगी। जी। थर्ड वर्ल्ड वॉर यहाँ तो शुरू नहीं हुई ना इस वजह से, लेकिन फिर हर एक वो मुल्क ब्लीड करेगा जिसने भी फ़लस्तीनियों के साथ गद्दारी की है या उनके इंटरेस्ट के खिलाफ इसराइल का या अमेरिका का साथ दिया है। जी बुखारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज़।